इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ताला अपने हर बंदे को देखिए ये उम्मीद दिला रहा है। अल्लाह फरमाता है मैं दुआ मांगने वालों की दुआ को कबूल करता हूं, वो मुझे जब पुकारे। जब कोई मुझे पुकारते हैं तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। अब यहां खास बात, यहां अल्लाह ने नेक और गुनहगार की कोई कैद नहीं लगाई। यहां नेक और गुनहगार की कोई कैद नहीं लगाई, बल्कि फरमाया कि जब मुझसे दुआ की जाती तो मैं दुआ को सुनता हूं, पुकारने वालों की पुकार को सुनता हूं। और दूसरे मुकाम पर फरमाया मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हें अता करूंगा। और एक आया करीमा में इसी से लग करके है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जहन्नम में जाएंगे जलील होकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहां इबादत से मुराद दुआ है, यानी जो दुआ नहीं करते मैं जलील करके उन्हें जहन्नम में दाखिल करूंगा। जो दुआ करते अल्लाह उनको पसंद करता है। इंसान का हाल ये है, अगर उससे कोई मांगे तो इंसान उससे परेशान हो जाता है, इंसान से कोई मांगे तो इंसान उससे बदजन हो जाता है, इंसान से कोई मांगे तो इंसान उससे नाराज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कर्ज मांगने के लिए आए, कोई पैसे मांगने के लिए आए, कोई चीज मांगने के लिए आए, बल्कि एक मर्तबा कोई मांगने के लिए आए और हम उसको दे दें और दोबारा जब वो मांगने के लिए आए तो हम इधर उधर जो है वो करने लगते हैं और उससे अपना दामन बचाने लगते हैं। मगर कुर्बान मेरे रब की अजमतों पर, कुर्बान मेरे रब की शान करीमी पर, अल्लाह फरमाता है अगर तुम नहीं मांगोगे, देखो मांगने के लिए कैसे उभार रहा है, अगर तुम नहीं मांगोगे, तकब्बुर करोगे, नहीं मांगोगे तो जलील करके तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। औरों से मांगो तो वो नाराज होते हैं, अल्लाह से नहीं मांगो तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और फिर एक मकाम पे फरमाया तो क्यों ना हुआ, यह आयत करीमा सूरह अनाम में आयत नंबर 43 है। अल्लाह फरमाता है तो क्यों ना हुआ जब आई थी उन पर हमारी तरफ से सख्ती यानी मुसीबत, तो वो गिड़गिड़ाते हुए, वो गिड़गिड़ाए होते, वो हमारी बारगाह में अर्जी किए होते, दुआएं किए होते, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए, उनके दिलों के अंदर सख्ती पैदा हो गई। यानी अल्लाह फरमा रहे जब तुम पर मुसीबत आए तो तुम मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ, दुआ करो, मुझसे मदद तलब करो ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। जब भी तुम पर सख्ती का और मुसीबत का वक्त आए तो दुआ करो, दुआ का सहारा लो। जब तुम्हारा कोई सहारा नहीं बने तो तुम दुआ का सहारा लो। और दुआ जब कोई करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं करता, बल्कि हदीस पाक में आता है, अल्लाह फरमाता है, यह हदीस कुदसी है, व अना माहू इज़ा दानी। अल्लाह फरमाता है क्या बड़ी शान है दुआ करने वालों की। अब जरा दिल से सुनिए इस हदीस मुबारका का तर्जुमा और उस पर इमाम अहले सुन्नत का शानदार तफसीरा। खुदा की कसम कलम तोड़ दिया है, हक अदा किया है हदीस मुबारका की तशरीह का। यूं तो हर मुहद्दिस अपनी शान के मुताबिक, इल्मी शान के मुताबिक हदीस की तशरीह करता है, लेकिन मेरे इमाम का अंदाज जुदा है। कुर्बान जाए इमाम किस अंदाज से इसकी तशरीह फरमा रहे हैं। ये हदीस मुबारका जो जिसकी मैंने अभी तिलावत की, ये बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, नसाई में भी है, इब्ने माजा में भी है। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह पाक हदीस कुदसी फरमाता है, हदीस कुदसी उसको कहते हैं जिसमें रावी हुजूर हों और अल्लाह की तरफ बात, अल्लाह की तरफ से निस्बत की जा रही हो कि अल्लाह ने फरमाया और रिवायत हुजूर फरमा रहे हैं। और अल्लाह फरमा रहे हैं व अना माहू इज़ा दानी,
اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اب اس کی لذت نے امام اہل سنت اس کی تشریح کرتے ہیں، جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب بندہ مصروف دعا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب امام اس پر بیان کر رہے ہیں، یوں تو اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ معیت خاص دعا کرنے والوں کو نصیب ہو رہی ہے۔ اب اس کی آگے فرماتے ہیں اے دعا کرنے والوں، دعا قبول ہو یا نہ ہو، مراد ملے یا نہ ملے، ارے کروڑوں مرادیں اس عظمت پہ قربان کے جب دعا کرتے ہیں تو قدرت ساتھ ہو جاتی ہے۔ جس کے ساتھ خدا ہو جائے اس سے غم کس بات کا ہو سکتا ہے؟ کروڑوں مرادیں اس پر اس نسبت پر قربان ہے، کروڑوں مرادیں اس نسبت پہ قربان ہے۔ بلکہ یوں سوچے، توجہ، اب اس پر فقیر کا بھی کوئی تفسیرہ سن لیں امام کے صدقے میں۔ امام فرما رہے ہیں کہ قدرت خاص علم و قدرت کے اعتبار سے تو سب کے ساتھ ہے، لیکن جب دعا کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ اس کے ساتھ خاص معیت، اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اس کو اپنی معیت عطا کرتا ہے، گویا کہ اپنی شان کے مطابق اس کو اپنی ہم نشینی عطا کرتا ہے۔ کب؟ جب بندہ دعا کرتا ہے۔ اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ عمر دے، اللہ روزی دے، اللہ بیٹا دے، اللہ مصیبت دور کر دے۔ بولو مانگا کیا؟ روزی، لیکن اس کی شان تو دیکھیں، کہتا ہے جب تو دعا کرتا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ بندہ روزی مانگ رہا ہے، مل خدا رہا ہے، ارے مانگا کیا اور مل کیا گیا؟ اور جس کو خدا مل گیا اب اسے روزی کی فکر کیا ہے؟ جس سے رزاق ملا ہے اسے روزی کی کمی کیا ہے؟ جس سے بیٹا دینے والا ملا اسے بیٹے کی کمی کیا ہے؟ جس سے خوشیاں دینے والا ملا اسے خوشیوں کی کمی کیا ہے؟ میرے اللہ کی عظمتوں پہ قربان، مخلوق کو مانگا خالق مل گیا۔ مانگنے کیا گئے، مل کیا گیا؟ لیکن کوئی مانگے تو صحیح، اقبال کہہ رہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو میں کیا بات ہے، جب دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہزار حاجت روائیاں پر امام کا جملہ ہے، کہتے ہیں اپنے مولا کی معیت سے مشرف ہوں، ہزار حاجت روائیاں اس پر نثار، لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق، لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق، کہ جب خدا ساتھ ہو جائے۔ پھر حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ فرماتا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر ہے ہی نہیں، اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگ تر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ اے فرزند آدم، آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا، میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف کرتا رہوں گا۔ اور پھر کہتا ہے مجھے کچھ پرواہ نہیں، پتہ چلا دعا کرنے سے مرادیں تو ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور جب تک دعا کرتے رہو گے گناہوں کی مغفرت ہوتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں دعا سے کبھی رکنا مت، سرکار ترغیب دے رہے ہیں دعا سے کبھی رکنا مت، دعا سے کبھی عاجز مت ہونا، اس لیے کہ جب تک بندہ دعا کرتا رہے گا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، جب تک بندہ دعا کرے گا ہلاک نہیں ہوگا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں دعا مومنوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور پھر اب میرے آقا فرماتے ہیں اب دعا کی برکت کیا ہے، فرماتے ہیں جو بلا اتر چکی ہماری قسمت میں، جو بلا لکھی ہوئی ہے، بلائیں لکھی، مصیبت، مثال کے طور پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کو چوٹ آئے گی، اس کی آنکھ پھٹے گی،
اس کی روزی تباہ ہوگی، اس کا مال ضائع ہوگا، اس کا بیٹا مر جائے گا، وغیرہ وغیرہ جو بلائیں اتر چکی اللہ رب العزت۔ لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ قضائے مبرم حقیقی کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ شبیہ مبرم یا اور جو تقدیر کی قسمیں بیان کی گئی ہے، قضائے مبرم حقیقی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، صرف اہل علم کی طرف۔ ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ دعا کو آپ نے اتنا کیسے بڑھا دیا، واللہ ہم کون ہوتے ہیں بڑھانے والے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے میرے آقا علیہ السلام جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری، دعا کی برکت سے وہ سب کے سب دفع ہو جاتی ہے۔ دعا ان سب کے لیے، دعا ان سب کے حوالے سے نفع بخش ہے، یعنی جو بلا اتر چکی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے دعا کی برکت سے، اور جو اترنے والی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بلا اترتی ہے پھر دعا چڑھتی ہے، بلا اترتی ہے اور دعا چڑھتی ہے، یہاں تک کہ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور دونوں لڑتے رہتے ہیں قیامت تک، یہاں تک کہ دعا بلا کو اترنے نہیں دیتی، یعنی دعاؤں کی برکت سے بلائیں ٹل جایا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟ اب یہاں خاص توجہ، یہ حدیث پاک ابو یعلا میں ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے؟ یعنی جب دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کی پوزیشن میں تم نہ رہو، دشمن کے پاس ہتھیار اوزار سب کچھ ہو، تمہارے پاس نہ ہو، تو حضور فرماتے ہیں میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے؟ پھر فرمایا تمہارا رزق کو وسیع کر دے، یعنی ایسی چیز میں تمہیں نہ بتاؤں جس سے دشمن سے نجات ملے اور روزی وسیع ہو جائے۔ پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں پر انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں انسان کی دعا کام آتی ہے، اور جب دعا کی جاتی، خود اللہ کے حبیب علیہ السلام جب 313 بدر میں تھے اور 1000 شام سامنے تھے، اس وقت حضور کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر دعا ہی تو کر رہے، دعا کر رہے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اور دعا کی برکت سے دشمنوں پر فتح ملتی ہے، غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ دعا کی طاقت بڑی مضبوط ہے، دعا سے رزق وسیع ہوتا ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ روزی میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اب پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دعا نہ کرنے کا نقصان، جو دعا نہیں کرتے، آج کل نکل گئے نا ایسے سب فرقے، اب تو وہ اس پہ بھی مناظرے کی بات کرتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یعنی کل تک سلام پہ لڑتے تھے اب دعا بھی کرنے سے روکتے ہیں۔ قدرت بے نقاب کر رہی ہے، قدرت بے نقاب، کیا لوگوں کو ہو گیا، دعا سے بھی روک رہے ہیں، جس کو مغز عبادت قرار دیا گیا لوگ اس سے بھی منع کر رہے ہیں۔ اس پہ بھی بحث ہے، یہ نماز پڑھو اور نکل جاؤ، حالانکہ حدیث پاک ہے اس پر بھی کہ جو دعا نہیں کرتا، حضور علیہ السلام دیکھیے کیا فرما رہے اس کے لیے۔ اس حدیث پاک کو ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے اور امام بخاری نے بھی الادب المفرد میں لکھا ہے۔ کیا ہے حدیث پاک؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پہ غضب فرماتا ہے، یعنی جو دعا کرنا چھوڑ دے قدرت اس پر غضبناک ہو جاتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے جب تو مجھ سے نہیں مانگتا تو میں تو پھر بے نیاز ہوں، جا، جب تو مجھ سے نہیں مانگتا تو میں بے نیاز ہوں تجھ سے، جا۔ اسے کیا ہے، اسے کیا ہے؟ تو فرمایا گیا مانگتے رہو اگر خدا کی خوشی چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پہ غضب فرماؤں گا، یعنی دعا مانگے گا تو رحمت کروں گا اور دعا نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس پہ غضب فرماؤں گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امت کو بتا رہے ہیں کہ اے میری امت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں
کہ مانگتے رہو تاکہ خدا کی رحمت ملتی رہے۔ اب امام اہل سنت کے والد بزرگوار امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اب کتنی پیاری بات نصیحت کر رہے ہیں امت محمدیہ کو، اپنی قوم کو۔ اے عزیز، دعا ایک عجیب نعمت ہے اور عمدہ دولت ہے کہ پروردگار نے اپنے بندوں کو کرامت فرمائی اور ان کو تعلیم، حل مشکلات میں اس سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں، اور دفع بلا و آفت میں کوئی بات اس سے بہتر نہیں۔ یعنی جب بلاؤں میں پھنس جاؤ، مصیبت میں پھنس جاؤ تو دعا سے بہتر کوئی اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ دعا کرتے رہو، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہو۔ پھر امام المتکلمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کو 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ وہ جو دعا مراد پوری ہوگی وہ تو ہوگی، اس سے پہلے صرف دعا کرنے کی برکت سے اس کو 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا فائدہ کہ اس کا شمار عبادت کرنے والوں میں ہوتا ہے، وہ عابدوں میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنا یہ خود عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، سر عبادت ہے، تو جو دعا کرے اس کا شمار عابدوں میں ہوتا ہے۔ دوسری فضیلت اس کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ وہ اقرار عجز و نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتا ہے، یعنی عاجزی کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے گناہوں کا، تو اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کا کرم اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز فرماتے ہیں کہ تیسری سعادت اس کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے ان پر خدا غضب کرتا ہے، تو یہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لیا کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں چوتھی سعادت جو نصیب ہوتی ہے اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر زمین پر کوئی شخصیت اور ذات دعا کرنے والی گزری ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ حضور دنیا میں آئے تو بھی دعا کرتے کرتے آئے، اور دنیا سے گئے تو بھی دعا کرتے کرتے تشریف لے گئے۔ حضور سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون ہے؟ آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے آئے، اور قبر میں رکھا گیا تو بھی زبان پہ رب حبلی امتی۔ اب پتا چلا اگر کوئی ہم سے پوچھے حضور کی پہلی عبادت کون سی اور آخری عبادت کون سی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں ان کی پہلی عبادت بھی دعا ہے اور ان کی ظاہری آخری عبادت بھی دعا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر کے دعا ہی فرمائیں گے، اور دعا سے جتنی بگڑی بنے گی اس کس چیز سے بن سکتی ہے؟ تو فرمایا چوتھی چیز کہ اتباع سنت ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر دعا کرتے تھے اور دعا کی تاکید بھی کرتے تھے۔ اور پانچویں سعادت دفع بلا و حصول مدعا، کہ یعنی کہ دعا قبول بھی ہوگی اور اس کا مدعا اس کو نصیب ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگیں۔ اچھا ہم دعا مانگتے ہیں، کبھی دعا کا اثر فوراً نظر آتا ہے، کبھی نہیں نظر آتا، تو لوگ تنگ دل ہو جاتے ہیں، یار اتنی دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے جو دعا میں جلدی مچاتے ہیں میں ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا کام کرنا ہے۔ اگر دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو اس میں بھی اپنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ مومن کی دعا 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتی۔ یعنی مومن جب کوئی بھی نیک یا گنہگار جب بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اس کی دعا کا اثر ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یا آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ یا پھر اس کے نیکیوں کے خزانے میں وہ دعا جمع کرا دی جاتی ہے، وہ دعا جمع کرا دی جاتی ہے۔ جب قیامت کے دن بندہ میدان محشر میں ہوگا تو اس کی وہ دعا جس کا اثر اس نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر تولی جائے گی، اور جب اس کا وزن وہ دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کسی دعا کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا ہوتا اور یہی سب مجھے مل جاتی۔ یہ کتنی وزنی ہے دعا، اس کے کتنے فائدے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا کرتے رہو، ہر حال میں دعا کرتے رہو، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہو۔ اب یہاں پر لوگ سوچتے ہیں یار میں تو بڑا پاپی، میں تو بڑا گنہگار۔ اچھا یہ لوگ صرف بولتے ہیں کہ میں پاپی، میں گنہگار،
کوئی اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ، بہت کم لوگ ہیں جو پاپی کہتے ہیں. اگر وہ بولے نا کہ میں پاپی، آپ بولے تو پاپی، تو آستین چڑھائے گا لڑنے. اس کا مطلب یہ ریاکاری کو کب چھوڑے گا انسان؟ نہیں میں تو بڑا گنہگار ہوں. اگر کوئی اس کو بولے گنہگار ہے تو پھر وہ آستین چڑھائے گا، مجھے گنہگار کہا. تو کیوں بھائی؟ ایک بزرگ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی، ان کے حاسدین تھے. ظاہر سی بات ہے، کوئی نیک بندہ ہو اور اس کا حاسد نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اگر کسی کا حاسد نہیں ہے اس کا مطلب وہ نیک نہیں ہے، یہ خاص بات. اور جو جتنا اللہ کا مقبول ہوگا اس کے حاسدین اتنے ہوں گے. کیونکہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے اس پر ایک فرعون مسلط کر دیتا ہے. وہ فرعون اس کو ستاتا رہتا ہے، اس کے خلاف فتنے پیدا کرتے رہتا ہے، وہ صبر کرتا رہتا ہے اور وہ ولی ہو جاتا ہے. میں سوچتا ہوں یا اللہ کسی پر ایک فرعون مسلط ہو تو ولی ہو جاتا ہے. اگر کسی بندے پر درجنوں فرعون اور سینکڑوں فرعون مسلط ہو جائیں تو اللہ اس کو کتنے مرتبے عطا کرے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. لیکن حاسدین سے لوگ ڈرنے لگتے ہیں، یہ بات کر رہے وہ بات کر رہے. چھوڑو یار، یہ فرعون جو مسلط ہوتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے بھی ذرا سنت موسوی پر عمل کرنا ہے، ورنہ وہ فرعون بنے تو آپ اس سے بڑے فرعون نہ بنے کہ وہ تھوڑی سی دے تو آپ اس سے بڑی گالی دیں. یہ نہیں، ورنہ پھر بات ہی کیا ہوگی. آپ بھی تو سنت موسوی پر عمل کریں. عصائے موسوی ہونے کے بعد بھی جو ہے نرم گفتگو کرتے ہیں، اسے دین کی دعوت دیتے ہیں. لیکن ہماری طبیعت کے اندر سے تو یہ سب چیزیں نکل گئی ہے. میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میری توبہ اے خدایا میرے نفس کی بدی ہے. تو آدمی بڑے مرتبے کی خواہش رکھتا ہے لیکن وہ بڑا بننا نہیں چاہتا، بڑے کردار اختیار نہیں کرتا. تو امام حسن بصری کے حاسدین ان کے پیچھے لگ گئے. بازار جا رہے تھے، ایک عورت کو جو بڑی زبان دراز تھی، منہ چلانے والی تھی، بڑی بے باک تھی، امام حسن بصری کے پیچھے لگا دیا. فرمایا اور کہا کہ جب امام بازار میں آئیں گے نا، بازار میں خوب بھیڑ ہوگی، مجمع کثیر ہوگا، تو چلانا او ریاکار او ریاکار. کس کو؟ مولا علی کے خلیفہ کو، مولا علی کے مرید کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ مقدسہ مطہرہ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا جس نے دودھ پیا ہے وہ حضرت امام حسن بصری. خیر التابعین سید التابعین کے القابات جن کے لیے ہے، وہ امام حسن بصری جن کے لیے مولا مشکل کشا فرماتے تھے بصرے کے سارے ممبر اٹھا دو، کسی کو خطاب کا حق نہیں ہے، اگر بصرے میں کوئی خطاب کر سکتا ہے تو وہ حسن بصری ہے. یہ امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالی. اور ان کے پیچھے لگا دیا، وہ چلا جا ریاکار ریاکار. وہ پلٹ کر کے پھر دیکھیں گے تجھے ڈانٹیں گے پیٹیں گے، پھر دیکھیں گے کیسا مزہ آتا ہے. جب اس نے چلایا نا او ریاکار او حسن بصری ریاکار، اس کے قریب جا کر کہتے ہیں بیٹا اللہ تجھے جزا دے، میرا اصلی نام لوگ بھول گئے تھے، آج تو نے یاد دلا دیا. میرا اصلی نام لوگ بھول گئے تھے، آج تو نے یاد دلا دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم واقعی ریاکار بھی، اگر کوئی ریاکار کہے تو ماتھے پہ شکن آ رہے. یہ دکھاوے کی عاجزی چھوڑیے، یہ دکھاوے کی پرہیزگاری چھوڑیے، یہ دکھاوے کا تقوی چھوڑیے، ذرا کچھ حقائق کی طرف بھی آئے. اس لیے کہ دکھاوا کس کو کریں گے؟ یہ دیکھنے والوں کو، لیکن حقیقت میں تو وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ ہمارے دلوں پر ہے. اس لیے بندہ سوچتا ہے کہ میں گنہگار، میں سیاکار، میں بدکار. چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سوچنا بھی چاہیے. بلکہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، لیکن دل میں سوچنا چاہیے، واقعی سوچنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا پاپی ہوں. جو اپنے آپ کو گنہگار نہ سمجھے اس سے بڑا کون گنہگار. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سوچ کر دعا چھوڑ دینا کہ میں گنہگار نہیں. شیطان سے بڑا کوئی گنہگار؟ شیطان سے بڑا کوئی گنہگار؟ شیطان بھی دعا کیا تھا تو اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کیا. جب اللہ نے کہا نا اخرج، نکل نکل یہاں سے، تو رجیم مردود ہے، تو رجیم مردود ہے، اس نے کہا ضرور جاتا ہوں لیکن ایک عرضی ہے.
اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگانے کو تو دعا کہتے ہیں. جاتا ہوں مگر میری عرضی ہے. کہا کیا عرضی ہے؟ کہا مجھے مہلت دے، میں قیامت تک زندہ رہوں. جا عطا کیا. جو شیطان کو عطا کرے وہ آپ کو نہیں دے گا، جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو نہیں دے گا. کہ یہ سوچ کر کے میری دعا کیا قبول ہوگی؟ ارے آپ کیجئے دعا، کرو تو صحیح. اور پھر سوچو. آئیے دوسرے نمبر کا گنڈا جس کو فرعون کہتے ہیں. یہ فرعون کون ہے؟ یہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف برائی پھیلانے والا، موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے والا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنانے والا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اذیت پہنچانے والا. اس کو اتنی عزتیں کیسے تھی؟ اتنی عزتیں کیسے تھی؟ اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی بیمار بھی نہیں پڑتا تھا. پیسے کی فراوانی، دولت کی فراوانی، ظاہری عزت کی فراوانی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دن کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، دن کو کہتا تھا میں خدا ہوں، اور رات کو گڑ گڑاتا تھا اللہ مجھے عزت دے، اللہ مجھے دولت دے، اللہ مجھے جاؤ حشم دے. دن کو خدا کہتا تھا اور رات کو گڑ گڑاتا تھا بندہ بن کر کے. تو فرعون ہو کر بھی خدا سے مانگتا تھا لیکن گڑ گڑاتا تھا اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے اللہ نے، چونکہ تھا تو کافر لیکن مانگتا تھا خدا سے، تو اللہ نے اس کو دنیا میں عطا کیا. کیونکہ اللہ دنیا میں کافروں کو دیتا ہے، آخرت میں اگرچہ ان کو نہیں ملے گا لیکن دنیا میں دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ، جب فرعون کی دعا اللہ سنتا ہے تو میری اور آپ کی دعا نہیں سنے؟ یہ جو حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ امام اہل سنت کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن الویاء سے پڑھ رہا ہوں، جس پر امام نے حاشیہ لکھا ہے. مجھے حیرت ہے کہ جب وہ فرعون کی دعا سنتا ہے، اور فرعون کی دعا صرف سنتا ہی نہیں بلکہ فرعون کی دعا قبول کرتا ہے. فرعون مشرک ہے، فرعون کافر ہے، فرعون ظالم و جابر ہے، لیکن خدا سے وہ پر امید ہو کر کے مانگ رہا ہے، یقین سے مانگ رہا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، تو اللہ اس کو عطا کر دے. جاؤ حشم دے رہا ہے، زائد دنیا ہی میں صحیح عطا کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، جب ایسے ایسے پاپیوں کو دیتا ہے تو کیا مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو وہ نہیں دے گا؟ کوئی مصطفیٰ جان رحمت کو وسیلہ بنا کر مانگے تو صحیح، اللہ والوں کو وسیلہ بنا کر مانگے تو صحیح. اس کا مطلب دماغ سے یہ کلیئر کر دو، ختم کر دو کہ میں گنہگار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہو؟ دے گا، یقین سے مانگو. لیکن دعا کے کچھ آداب ہیں، سب تو نہیں پڑھتا لیکن کچھ آپ کو بتاتا ہوں. کہ پہلی چیز دعا مانگتے وقت اپنے گناہ بھول جایا کرو. بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں، دعا کرتے وقت بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں. کیونکہ جب اپنے گناہ یاد کرتے ہیں تو دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور جب اس کی رحمت یاد کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی تمنائیں مچلنے لگتی ہے دل میں، اس لیے کہ تو کریم. اس لیے یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں؟ یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں؟ جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہا ہوں. جیسا ہے غنی ویسے. اور دیکھو اس کے یہاں مانگنے میں چھوٹی مانگو یا بڑی مانگو اس کو برا نہیں لگتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے ٹوٹتے ہیں تو یہ میں اللہ سے مانگتا. اب کوئی بڑے مالدار کے گھر شادی کے دن جا کے کوئی کہے ذرا ایک ہڈی دے دے تو وہ کہے گا میں ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے، مجھ سے ہڈی مانگ رہا ہے جبکہ میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے پورا کھانا اٹھا کے دے دے. تو کہا یہ بھی اس سے بھی بڑی کوئی مذاق تھی، ارے پورا کھانا اٹھا کے تجھے دوں گا تو اوروں کو کیا کھلاؤں گا. ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا ایک چونی دے دو. تو کہا کہ کم سے کم میری حیثیت تو دیکھی ہوتی، میں بادشاہ ہوں تو مجھ سے چونی مانگ رہا ہے. کہا اچھا پوری سلطنت دے دو. تو کہا اپنی حیثیت تو دیکھی ہوتی، اپنی ہے، لیکن میرے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. چونی مانگ یا سلطنت مانگ وہ عطا کرتا، کمی نہیں.
गिड़ गिड़ाओ, मांगो। तो दुआ के आदाब में से आदाब एक अदब ये है कि दुआ करते वक्त अपने गुनाह भूल जाओ, उसके करम पे निगाह रहे, उसके करम को याद करो, इनायतों को याद करो। और दूसरी बड़ी चीज कि दिल हाजिर रहे दुआ करते। यहां तो हाल यह है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। पूछो ये रब्बना आतिना क्या है? कभी सोचा भी रब्बना? जो दुआ मांगो और दुआ में दिल हाजिर ना हो वो दुआ रद्द है, बल्कि वो दुआ है ही नहीं। कम से कम बंदा जो मांग रहा है वो तो तुझे पता हो कि तू मांग क्या रहा है। ये रट्टू तोते वाली दुआएं मकबूल नहीं है। जब तक दुआ का माना नहीं समझेगा, ये दुआ दिल से निकलेगी कैसे? दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो दुआ का ताल्लुक दिल से है, वो दिल से निकले। माना ही पता नहीं है, दिल हाजिर हो, फिर आजिज़ी हो, फिर गिड़गिड़ाना हो, फिर रोने जैसी सूरत हो। रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत हो। और कामयाब है वो दुआ जिसमें कम से कम एक आंसू निकल जाए। मुंह बिगड़ता है उसकी परवाह न करो, चेहरा कैसा लगता है इसकी परवाह न करो। अरे लोगों को क्या दिखाना है यार, देख ले, बस इसी में हमारी कामयाबी है। मैं कैसा लगूंगा? तो क्या दुआ करते वक्त आपने कोई शूटिंग करवानी है? मैं कैसा लगूंगा? अरे कैसा भी लगेगा, कुदरत को प्यारा जाए। सालिहीन जैसी सूरत बना, आंखों में आंसू ला, आजिज़ी कर, गिड़गिड़ा। और फिर दुआ में तकरार बड़ी मकबूल है, यानी एक ही बार को बार बार रिपीट करो। दे 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 का कम से कम 3 बार तो बोल, फिर 5 तक भी पहुंच, फिर 7 तक भी पहुंच। इसलिए कि और जगह तकरार करो तो लोग कहते हैं आगे बोल, बोर मत कर, लेकिन यहां तकरार करो तो बड़ी पसंद आती है। यहां तकरार पसंद आती है क्योंकि तकरार में आजिज़ी बढ़ती जाती है। और फिर दुआ में ये 2 चीजें खास किया करो कि 3 मर्तबा यूं कहा करो, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अरहमुर राहिमीन को पुकारो, कहो या ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले। क्योंकि हदीस पाक में आता है एक फरिश्ता खास इसके लिए कुदरत ने मुकर्रर कर दिया है कि जो 3 मर्तबा पुकारेगा अरहमुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन, फरिश्ता कहेगा 3 बार रहमान और रहीम कहने वाले, अब मांग, कुदरत ने अपने करम से अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, जो मांगेगा कुदरत तुझे अता कर दे। 5 मर्तबा रब्बना कह लिया करो, इसलिए कि हदीस पाक में आता है जो 5 बार रब्बना कहकर मांगे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल ही करता है। ये आदाब दुआ है। और फिर उसके बाद कोशिश ये किया करो कि जब दुआ करो तो अकेले में करो, ये खास है। दुआ करो तो तन्हाई में करो, तन्हाई की दुआ का बड़ा असर है। अकेले में करो और फिर मजमे आम में भी करो। अकेले में करो, मजमे आम में भी करो। मजमे आम में इसलिए करने के लिए कहा गया कि जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली ज़रूर होता है, तो वली की मौजूदगी में कर। भाई मज़ार पे क्यों जाते हैं? इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत वलियों के करीब है, मोहसिनों के करीब है। तो अंदर चला गया तो वहाँ जाके दुआ करते हो कि इनकी बरकत से दुआ कबूल होगी। तो ऊपर बैठा है तो वहाँ भी करना। और फिर मैं कहूँ आप कहें तो काम नहीं बनता। सैयदुल अंबिया कहें, जिसके दर से विलायत बढ़ती है, वो कहते हैं जहाँ 40 मोमिन जमा हों वहाँ एक वली ज़रूर होता है। अब यहाँ तो 40 से ज़्यादा है, 2-4 तो होंगे ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कहता है औलियाई तहत कबाई, मेरे वली मेरी कबा के नीचे छुपे हुए हैं, उनको मेरे सिवा कोई नहीं जानता, या वही जानता है जो दूसरे छुपे हुए हैं। तो वली को पहचानना आसानी है। अच्छा, अब ये सोचते होंगे कि यार छोटे से मजमे में तो पहचान ही लेंगे, कैसे पहचानेंगे?
یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے، اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دیتی۔ اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی ولی ہے، اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے، اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے۔ اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں، حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، سوچو نا یار 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا، ہمیں تو کیا کرنا، آم کھانا ہے، پیڑ تھوڑی گرنا ہے، ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا، کونے میں بیٹھا ہوگا، بیچ میں بیٹھا ہوگا، آگے بیٹھا ہوگا، پیچھے بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ہم نے نہیں تو دعا قبول ہونی چاہیے، بس فیض ملنا چاہیے، ہمیں کیا آم پیڑ گرنے سے مطلب، ہمیں صرف آم کھانا ہے۔ اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے، اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے، اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول، اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر، اجتماعی دعا۔ اور آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ وہاں لوگوں کی بگڑی بن جائے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو، وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں، کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک دینی محفل میں پہنچنا 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے تنہائی میں دعا کیا کرو، پھر اس کے بعد مجمع عام میں دعا کیا کرو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو رد کر، کا یہ رد ہی ہے، یہ رد ہی ہے۔ اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو اس نے وعدہ کیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے، میری دیر ہوشیاری نہیں ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو نے وعدہ کیا ہے تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا، اور وہ قبول ہی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو۔ مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو، خاموشی سے صدقہ دو، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو، قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھو، 2 زانوں بیٹھو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو، پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو، اس کی رحمت کو محدود مت کرو، یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے۔ دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ اچھی دنیا، وفی الآخرت حسنہ اچھی آخرت عطا کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ یعنی سب کو ملاؤ۔ اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے، نعمت کا مستحق نہ تھا، لیکن کہا ہمیں دے، پوری امت کو ملایا تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا، تو میں مستحق نہ تھا وہ مستحق تھا، میں اپنے لیے مانگ رہا تھا، ممکن ہے مستحق نہ تھا نہ ملتا، لیکن اب وہ
पूरी उम्मत को मिलाया तो उम्मत में कोई ना कोई तो मुस्तहिक होगा। अब वो मुस्तहिक को मिलेगा तो मैं थोड़ी महरूम रहूंगा, क्योंकि मैंने सबके लिए मांगा है, तो उसके सदके में मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए सबको शामिल किया करो। और फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा कलीम से कहा, ए मूसा, मेरे मूसा, ऐसी ज़बान से दुआ कर जिससे तूने गुनाह न किया हो। ए मूसा, ऐसी ज़बान से दुआ कर जिससे तूने गुनाह न किया हो, वो दुआ कबूल है। अल्लाह के कलीम ने अर्ज़ की, मौला ऐसी ज़बान कहाँ से लाऊं? हालांकि ये तो तवाज़ु और आजिज़ी है, वरना अल्लाह का नबी तो मासूम है। अल्लाह का नबी तो मासूम है। अर्ज़ की, ऐसी ज़बान कहाँ से लाऊं? अल्लाह ने फरमाया, किसी बंदे से अपने लिए दुआ करवा, इसलिए कि उस ज़बान से तूने गुनाह नहीं किया। हालांकि नबी तो बेगुनाह है, लेकिन हमें तालीम दी जा रही है, आपने मेरी ज़बान से गुनाह नहीं किया, मैंने आपकी ज़बान से गुनाह नहीं किया, तो मेरी ज़बान आपके लिए दुआ करेगी तो कबूल होगी, और आपकी ज़बान मेरे लिए दुआ करेगी तो कबूल होगी। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई मोमिन किसी मोमिन के पीठ पीछे दुआ करता है, अच्छा यहाँ तो सामने दुआ करते, पीठ पीछे तो गिबत ही करनी है, बुराई करनी है, एक दूसरे की कब्र ही खोदनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई मोमिन किसी मोमिन के पीठ पीछे दुआ करता है तो उसकी दुआ ऐसी है जैसे अरफात में हाजी की दुआ होती है, और वो कबूल ही होती है। अब पता चला, दूसरी हदीस पाक में आता है, जब तुम किसी मोमिन के लिए दुआ करते हो, मिसाल के तौर पे अल्लाह फला को रोजी अता फरमा, तो फरिश्ता कहते हैं, अल्लाह के बंदे, तूने उसके लिए रोजी मांगी, अल्लाह तुझे पहले देगा, बाद में उसको अता फरमाएगा। इसलिए पीठ पीछे एक दूसरे के लिए दुआ किया करो, अल्लाह उसको मुसीबत से बचा, अल्लाह उसको रहमतें अता फरमा। और दुआ में अव्वल भी दुरूद, आखिर भी दुरूद। इसलिए कि मौलाना इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ का शहपर है दुरूद। शहपर परिंदे में जो उसके बाजू होते हैं ना, कई पर होते हैं, शह पर उसको कहते हैं जो बड़ा पर होता है और उसकी वजह से परिंदा ऊपर उड़ता है, उसको शह पर कहते हैं। तो कहते हैं दुआ का शह पर दुरूद है, वही दुआ ऊपर जाती है जो दुरूद के पर के साथ होती है। जिस दुआ में दुरूद नहीं होता, फिर वो दुआ फारूक आज़म कहते हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी मुअल्लक रहती है, जिसमें दुरूद नहीं होता। इसलिए कि अव्वल दुरूद मकबूल, बाद में दुरूद मकबूल। अल्लाह की शान से बईद है कि वो पहला कबूल करे, आखिरी कबूल करे, बीच का छोड़ दे। पहला कबूल करेगा, आखिरी कबूल करेगा, तो बीच का भी कबूल ही करेगा। तो दुरूद पढ़ के दुआ किया करो, और फिर जब दुआ करो पेट में भी हलाल हो, जिस्म पर भी हलाल हो, इसका ख्याल करो। और जहाँ बैठ कर दुआ कर रहे हो ज़मीन पाक हो। अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है, अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती हैं। कुछ ऐसे मौके हैं कि ऐसी घड़ियों में दुआ रद्द नहीं होती। शबे जुमा में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा की शब में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा के दिन भी दुआ रद्द नहीं होती। और जुमा के दिन दो टाइम ऐसे हैं जो दुआ के लिए बड़े इक्सीर है, बहुत मुअस्सिर है। दो टाइम, एक वो जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पे जा रहा होता है, उस वक्त दुआ फौरन कबूल होती है। और दूसरा जो जुमा की आखिरी घड़ी आती है, जुमा की जो लास्ट घड़ी आती है, इख्तितामी घड़ी, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त, मगरिब से कुछ पहले गुरूब आफ्ताब के वक्त, वो दुआ के लिए बहुत मुअस्सिर वक्त है, बहुत कबूल होती है दुआ। फिर अजान के बाद से लेकर पांचों वक्त, अजान के बाद से लेकर जमात खड़ी होने तक, शेख अबू तालिब मक्की कुव्वतुल कुलूब में लिखते हैं, अजान और जमात के दरमियान दुआ की कबूलियत ऐसे है जैसे शबे कद्र में दुआ कबूल होती है। फिर उसके बाद नमाज के बाद जो फ़र्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो भी कबूल होती है। दोनों खुतबे के दरमियान जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। इसी तरह बकरीद की शब यानी ईद उल अजहा की शब में दुआएं कबूल होती है, वो पूरी रात दुआ कबूल होती है। रजब की पहली शब में
پوری رات دعا قبول ہوتی ہے، شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے، رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک، یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک، ہر سیکنڈ ہر پل ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے۔ وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی، پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا، کتنا مانگنا ہے مانگو، مانگتے مانگتے تھکو گے، دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا۔ کیا شان ہے میرے مولا کی۔ تو شب عید الفطر رمضان شریف کا پورا مہینہ، پھر اسی طرح سے شب برات، پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو، اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کے، اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے، دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ارے یار، جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغا دیکھ لیتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ بیچارہ زندگی بھر یہی تقریر کرتا رہتا ہے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے خبر نہیں، دیوار کے پیچھے خبر۔ او تیری 2 ٹانگ کا مرغا دیکھ رہا ہے، رات دن وہ دیکھ رہا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے، اور اس وقت تو دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے، یہ حدیثیں لوگوں کی نظر میں آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کی بات کیوں آ گئی؟ ان کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفا کے ساتھ جیو، اسی کا نام ایمان ہے۔ ورنہ اگر ان کے ساتھ وفا نہیں ہے تو پھر کوئی دعا بھی اثر والی نہیں ہے، پھر کوئی عبادت بھی اثر والی نہیں ہے۔ اصل مقصد دنیا میں آنے کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا ہے۔ حضرت بیدم شوارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں پھرتی ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ تو یاد رکھیے، جب مرغا اذان دے بارش ہو تب دعا کرو، مرغ اذان دے بانگ دے تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ غور، بس اب بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی رقت آتی ہے، کبھی دیکھنا ایسا اتفاق ہوتا ہے، دل زیادہ عبادت کو چاہتا ہے، دل کبھی رونے کو کرتا ہے، آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت دل نرم پڑ جائے اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو، کہ اس وقت جو دعا کی جاتی وہ فوراً قبول ہوتی۔ آپ سے گزارش ہے، اور بھی عنوان بہت باقی ہے ابھی، لیکن اس عنوان کو ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ ترغیب دلانا تھا دعا کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیز کافی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ دعا کرنے پر اس کو ابھارنے کے لیے کافی ہے۔ ہر وقت دعا کرتے رہو۔ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی، بیماروں سے دعا کراؤ، مسافروں سے دعا کراؤ، ماں باپ سے دعا کراؤ۔ فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے دعا کر۔ اچھا آج ایک فیشن بن گیا ہے دعا میں یاد رکھنا، تو سامنے والا کہتا ہے انشاءاللہ،
نہ وہ کبھی اپنے لیے کرتا ہے نہ اس کے لیے کرتا ہے، الا ماشاءاللہ، ہے نا، یہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، جب بھی آپ سے کوئی دعا کی گزارش کرے آپ فوراً وہیں اس کے لیے دعا کریں۔ اور دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، ہوشیاری کرو تھوڑا سا، کہ جب دعا کرو تو اپنے آپ کو شامل کر لیا کرو۔ کیسے؟ اللہ آپ کی میری ہر مراد پوری فرمائے، اللہ میری آپ کی ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے، تو اس کے لیے بھی دعا ہوگی، اپنا بھی کام ہو گیا، تو اس کے صدقے میں اپنی بھی بگڑی بن گئی۔ انشاءاللہ کہہ کے، انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہہ کے پھر آگے کے لیے مت وہیں دعا کر دو، فوراً دعا کر دو۔ اور یار دعا کرنے سے بگڑتا کیا ہے؟ اگر کسی کا کام بنتا ہے اپنے زبان ہلانے سے، اور بالکل دعا قبول ہونی۔ اور ایک بات یہ تنبیہ کے طور پہ یاد رکھنا، جب دعا کا اثر قبول ظاہر ہو نا، کہ دعا قبول ہو جائے، جب دعا قبول ہو جائے تو جب کوئی کہتا ہے نا ماشاءاللہ آپ کی دعا سے بیٹا ہو گیا، تو آدمی اندر پھولتا ہے، دیکھا میری دعا سے ہو گیا۔ نہیں، یہ مشرکوں کی علامت ہے، یہ مشرکوں کی علامت۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو اپنا عمل سمجھتے ہیں۔ بلکہ جب دعا قبول ہو جائے تو یہ کہو کہ میں تو اس قابل نہ تھا، کریم نے کرم کیا کہ اس نے قبول کر لیا، اس نے کوئی اس کا کرم ہے، اس نے قبول کر لیا۔ اپنا عمل مت سمجھو، اپنی ہوشیاری مت سمجھو، اپنا تقوی مت سمجھو، اپنی پرہیزگاری مت سمجھو، اس کا کرم۔ ارے وہ رد کرنے پر آئے تو بڑے بڑے متقیوں کی رد کر دے، اور اگر وہ قبول کرنے پر آئے تو پھر فرعون کی بھی قبول کر رہا ہے نا، آپ نے بھی سنا، فرعون کی بھی سن رہا ہے وہ۔ اس لیے یاد رکھنا، دعا کی قبولیت کو اپنا عمل مت سمجھنا، اپنی ہوشیاری مت سمجھنا، اپنا تقوی مت سمجھنا، اس کا کرم اور خالص اس کا کرم۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دعاؤں سے بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی مائک پہ کھڑا کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ کتنے بچے ہماری دعا سے پیدا ہوئے، کتنوں کو رشتہ ہماری دعا سے ملا۔ یہ انسان کہتا ہے آپ کو کیا حق ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے کرم کیا ہے تو بگڑی بنی ہے؟ اگر وہ کرم نہ کرتا تو کوئی اس پہ جبر تھا؟ اس لیے خبردار خبردار۔ اور پھر دعائیں کراتے رہو۔ فاروق اعظم چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کر، بوڑھی عورتوں سے دعا کراؤ، بوڑھوں سے دعا لو، اس لیے کہ جو کام ہزاروں سال کی محنتوں سے نہیں ہوتا وہ کام دعاؤں کی برکت سے ہو جاتا۔ کثرت سے دعا کرو، کثرت سے دعائیں لو، اور حتی الامکان بد دعا لینے سے بچو، اس لیے کہ دعائیں بھی قبول ہے، بد دعائیں بھی قبول ہے۔ یاد رکھنا، زندگی میں ہمیشہ دعا لینے کا کام کرنا، کبھی بد دعا لینے کا کام نہیں کرنا، اس لیے کہ دعائیں بگڑی بنا دیتی ہے، اور بد دعائیں بنی باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور کثرت سے دعا کرو، خاص طور پہ نماز کے بعد، راتوں کی تنہائیوں میں، مغرب بعد بھی دعا جلدی قبول ہوتی، فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی دعا جلدی قبول ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ اور جب بھی دعا کریں اپنی دعا میں اس کو ضرور شامل کریں کہ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ کیا کہیں گے؟ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ یہ جملہ کہنے سے، اتنا کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ حضور کی امت پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جتنی ہے، اللہ سب کی تعداد کے برابر آپ کو نیکی عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ دعا کرو، اللہ پوری امت کا بھلا فرما، پوری امت کو خیر عطا فرما، یعنی اپنی دعاؤں کے اندر پوری امت کو شامل کریں، اپنی مرادیں بھی مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے والا بنائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور جب دعا مانگو تو یہ دعا بھی خاص مانگا کرو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری نسلوں کو ایمان نصیب فرما، ایمان و سنت پر استقامت عطا فرما، اہل سنت کے سچے مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ درمیان گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ